नाज़रीन, इस्लामाबाद में वफाकी काबीना जे इजलास खां पोइ राणा सनाउल्लाह मीडिया ब्रीफिंग ॾेई रहियो आहे। को जो कौम को तकसीम करने पे मुश्तमिल है, नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर मुश्तमिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो वफाक पे जो है वो ये हमलावर हुए और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ जो है ये मुसल्लह लोग जिनकी तादाद चंद हजार थी वो बढ़े और अटक डिस्ट्रिक्ट में भी, मियां वाली डिस्ट्रिक्ट में भी और उसके बाद इस्लामाबाद की हदूद पर भी जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और वहाँ पे इन्होंने मुसल्लह अंदाज से जो है पुलिस के लोगों को यरगबार भी बनाया और उन रकातों को जो इस क्रिमिनल गैंग को रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो लगाई थी उनको इन्होंने रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से और गलत बयानी से काम लेते हुए उन्होंने एक ऑर्डर जो है वहां से जारी करवाया जिसमें रास्ता मिला के जी इनको आने दिया जाए और रास्ते खोल दिए जाएं और इन्हें H9 जो जगह है वहां पे इनको जलसा करने की जो है वो सहूलत फराहम की जाए। उसके ऊपर भी अमल हुआ और वहां पे हमने तयशुदा टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने 3 घंटे का दिया था तो हमने पूरी तरह से वहां पे इंतजामात जो है वो किए ताकि ये वहां पे अपना जो है ये जलसा जो है वो कर सके। लेकिन उनका मकसद तो जलसा करना था ही नहीं, उनका मकसद तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था। उनका मकसद तो जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होके अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज करना था। उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो आके डिसफंक्शन जो है वो करना था। तो इसलिए वो जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की वजह से इजाजत या मौका मिला तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि हम वहां पे जाके कोई जलसा करेंगे या कोई हम वहां पे अपना जो है वो एक्टिविटी करेंगे। वो सीधे जो है उन्होंने कहा कि हम डी चौक जो है वो जा रहे हैं और उनके आने से पहले डी चौक में तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग जो है वो जमा हो चुके थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को जाके देखा होगा। उन सब का जो है वो एक ही सूबे से तल्लुक था और वो लोग इस गैंग के साथ नहीं आ रहे थे बल्कि वो इस क्रिमिनल गैंग, इस जथे का जो है वो फ्रंट थे, यानी अप फ्रंट थे। वो पहले से एक दिन पहले से जो है वो यहाँ पे आ चुके थे। हमने वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए हैं। हम एक एक के मतलब जो है वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे, किस किस बिल्डिंग में जो है वो कितने कितने 100 लोग थे। इवन पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो है वो लोग ठहराए गए, केपी के हाउस में जो है वो लोग ठहराए गए। यानी एक सरकारी वसाइल को अपने सियासी मुजरमाना एजेंडे के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की इससे और जो है वो बड़ी जो है वो एक बुरी सूरत जो है वो क्या हो सकती है। पार्लियामेंट लॉजेस में जहां पे पूरे मुल्क से जो है वो मेंबर्स
ہر صوبے سے وہاں پہ مقیم ہیں، بلکہ ان کی فیملیز مقیم ہیں. اور یہ کتنی خطرناک بات تھی کہ انہوں نے مسلح لوگوں کو آگے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھوسا ہوا تھا اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لاجز میں. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جائیں گے، کوئی ہم جو ہے وہ H9 یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی انہوں نے استحصال کیا، خلاف ورزی کی، توہین عدالت کی. ہماری توہین عدالت کو کی درخواست کو سپریم کورٹ کے معزز اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی سماعت کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے، اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی، ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی. اگر اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے، اسے معلوم تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں اپنے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کئی بار کہا کہ اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے، اب سپریم کورٹ نے کہا کہ آ جائیں، آپ چلیں، سب نکلیں باہر. تو اس کے بعد وہ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ جو جگہ مختص کی گئی تھی وہاں جاتا. وہ اس کے بعد وہ کہہ رہا میں جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچ رہا ہوں، وہاں پہ میرا انتظار ہو رہا ہے. جب یہ وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن یہ لوگوں کو میسیجنگ کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ پہنچے. اور وہ وہی لوگ پہنچے جو یعنی ان کا جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ لشکر یا گینگ کے طور پہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ مقیم تھے. اسلام آباد شہر سے کسی نے جو ہے وہ اس فسادی مارچ میں، اس فتنہ اور فساد مارچ میں جو ہے انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی. راول پنڈی سے، ٹوین سٹی سے کوئی یہاں پہ نہیں آیا. یہی لوگ تھے جو پہلے سے آگے جہاں پہ بیٹھے تھے. اس کے اوپر آج کابینہ نے بھی جو ہے وہ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے گھروں میں ٹھہر کے جو ہے وہ اس فسادی ٹولے کا حصہ نہ بن کے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ مدد کی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب سے بھی اور باقی ملک سے بھی جو ہے اس فسادی ایجنڈے کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں بنا. تو اس میں جو ان کا مقصد تھا اور جس طرح سے یہ داخل ہوئے، یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی. ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب، 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے. آپ اسی لیے لوگوں کو لے کے آئے تھے. آپ کو یہاں جناح ایوینیو میں آگے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں. آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جلسے میں، اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. آپ کے سامنے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں. اس وقت آپ کو اسلحہ نظر نہیں آیا. اس وقت جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پولیس کی طرف سے صرف ربڑ بلٹس اور ٹیئر گیس سے جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ ناکام کیا گیا. پولیس کی طرف سے ایک سنگل فائر تھرو آؤٹ پنجاب اینڈ اسلام آباد جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اب اس کے بعد میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. یہ کوئی سیاسی بیانیہ، کوئی سیاست، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، یہ کوئی جو ہے وہ جمہوری مارچ نہیں تھا. تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، یہ بات ہم ثابت کریں گے. یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا. یہ ایک مجرمانہ فعل تھا. یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا. یہ ناسور ہے. قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے. اس لیے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے.
میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کرمنل ایکٹ میں چیف منسٹرز ہو یا پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہو، عمران خان کی ذات ہو، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو اپنی میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ میسج کرتے رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے۔ یہ ان جو ثبوت ہے اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کی کہ جب ٹی گراؤنڈ جو ہے ڈی چوک جو ہے جب وہ پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر دھکا لگائیں گے اور جو ریڈ زون ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ یہ ان کی میٹنگ کی گفتگو ہے کہ جب ریڈ زون جو ہے وہ بریک ہوگا تو جو آگے سمبل آف جو ہے وہ اسٹیٹ بلڈنگز ہیں یا وہ کمپرومائز ہو جائیں گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ تعینات لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے، جس فورس کی ڈیوٹی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ لاٹھی چارج تو نہیں کرتے، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی وہاں سے۔ تو یہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ ایک جرم ہوا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تجویز رکھی ہے، کیونکہ اس مقدمے کی اجازت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ ہے، اور میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کرمنل گینگ کے جو سرغنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے۔ کیبنٹ نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ انالائز کر لے، اور اگر وہ تجویز یا وہ موقف جو میں نے اختیار کیا ہے اس میں وزن ہے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کو جو ہے وہ آگاہ کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی ان کی ہی اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں، ان کی اپنی میٹنگز میں، ان کی اپنی ویڈیوز میں آڈیو ویڈیو جو ایویڈنس ہے اس سے ہی ہم ثابت کریں گے۔ ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے، اپنے پاس سے ہم کوئی نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوگا، اور اس فسادی ٹولے کو جو ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے قرار واقع جو ہے وہ سزا ملے گی اور ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ میں اب مولانا اسد محمود صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں، اس کے بعد قاہرہ صاحب بات کرتے ہیں، پھر جو آپ کے کوشچنز ہوں گے ان کو جواب ہم لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور جامع بات کی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آئین اختیار دیتا ہے احتجاج کا، اور جو آئین اور قانون کے دائرے سے نکل کر احتجاج کرے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ آئین کے تحت دیے گئے انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کرے۔ ہم نے بھی آزادی مارچ کیا، ہم نے بھی ملین مارچ کیے، آج بھی وہ آزادی مارچ گواہی دے رہے ہیں
کہ انسانوں کا وہ سمندر جو کراچی سے روانہ ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا، اس نے اسکول کے بچوں کو بھی راستہ دیا، اس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا۔ سندھ کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ پر، پنجاب کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ کے کرنے والوں پر، اسلام آباد نے اس کا استقبال کیا، اور یہاں پر بھی 13 اور 14 دن جس نظم و ضبط کے ساتھ پاکستان کے وہ آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے، وہ اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو نہ ملے۔ یقیناً ہر شخص اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حق مجھے آئین نہیں دے رہا، یہ حق مجھے قانون نہیں دے رہا، حکومت نہیں دے رہی، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور جمہوریت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جمہوریت پسند سیاسی لوگ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اگر احتجاج کا طرز عمل یہ ہو کہ جس طرح مسلح گروہ پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہمیں حق نہیں دے رہا اور ہم کسی راستے سے بھی ہمیں حق نہیں مل رہا تو ہم بندوق اٹھائیں گے، اس کی مثالیں آپ کو قبائل میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مذہب کے نام پر بندوق اٹھانے والوں میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو قوم پرست لسانیت کی بنیاد پر بندوق اٹھانے والوں کی بھی ملتی ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، عمران خان کا احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا، اور آج پیشگی اس کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا۔ 2014 کے اندر بھی ایک وزیر اعلیٰ نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج پھر فورسز کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی کہ ہم اسٹیٹ کے ریٹ کو بہر صورت قائم رکھیں، اور ہم بہر صورت اسٹیٹ کے ریٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے بحیثیت حکومت کے تو پھر اس میں ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو احتجاج سے نہیں روکتے، اور جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہو جو پبلک کی نظر میں ناقابل قبول ہو، ناقابل برداشت ہو، تو عوام کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ اس دن عوام کی طرف سے رد عمل آیا اور نہ آج تک عوام کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ یہ شخص روز چیختا ہے، روز چلاتا ہے، اپنی بے بسی کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اسلام آباد نہیں آئے گا، اس لیے وہ زیر غور لاتا ہے ان چیزوں کو جو حتمی اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلیوں سے استعفے دیے، اور اب وہ دوبارہ اپنی پارٹی کے اندر اس بات پر بھی غور کر رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کر دوبارہ بیٹھے۔ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سب کو اس کے حق، ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے تحت چلے، قانون کی حکمرانی ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اس کو آئین کے دائرے کے اندر پاکستان کے لوگوں نے رخصت کیا ہے۔ آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں۔ اس طرح کے اسلحے کی بنیاد پر اگر وہ ایک صوبائی حکومت کے ذریعے اسلام آباد کی حکومت کو دھمکائے گا اور قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پھر مشکلات بڑھیں گی،
اور ہم کسی صورت بھی پاکستان کو مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, یقیناً بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, اور اس کے حوالے سے جو گزارشات انہوں نے کیبنٹ میں پیش کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب اجازت مل جائے گی, تقریباً اتفاق تھا اس حوالے سے بھی, لیکن جو ہدایات کیبنٹ کی طرف سے آئیں گی تو اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی طبقہ, نوجوان ہوں, اساتذہ ہوں, وکلاء ہوں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے. لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں پشاور اسمبلی کے باہر جب اساتذہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, انہوں نے شیلنگ کی, بختر بند گاڑیوں کے نیچے اساتذہ کو زخمی کیا اور شیلنگ کی رمضان المبارک کے اندر. خود تو ان کا کردار آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہ وکلاء کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا, نہ اساتذہ کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا, نہ ملازمین کو انہوں نے چھوڑا. ایک ایسا طرز حکومت کہ جو شاہی کردار کے حوالے سے آپ اس کو مماثلت دے سکتے ہیں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں, یہاں کوئی لاڈلا نہیں. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سہولیات اس کو پہلے دستیاب تھی وہ سہولت اب اس کو دستیاب نہیں ہوں گی, اور جب بھی اسلام آباد آئے گا, پہلے تو آئے گا ہی نہیں, انشاءاللہ یہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد پھر نہیں آئے گا. اور اگر آئے گا بھی تو اسمبلی کے اندر آئے گا, اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی بھرپور کوشش کرے گا. اور کل جس طرح اسپیکر صاحب نے ان کو نوٹسز دیے ہیں, تو امید یہی ہے کہ وہ فوری طور پر ہی گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ پارلیمان میں وہ آئیں گے. اور ہم پارلیمان کے اندر بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے, ان سے 4.5 سال کا حساب لیں گے. آج جو لوگ لوڈ شیڈنگ کے اندر مبتلا ہیں, آج جو لوگ جن لوگوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, جن کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, جن کو مہنگائی کے مسائل کا سامنا ہے, انشاءاللہ مکالمہ کریں گے, مناظرہ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا کردار تھا. آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے حکومت چلا رہے تھے, اور ہم آپ کے سامنے وہ حقائق لائے ہیں جو اندھیر نگری اس وقت اور بد انتظامی اداروں کے اندر عروج پر ہے. ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے دوڑ لگا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ہمسایوں کا اعتماد بحال کریں, کس طرح ہم اپنی معیشت کو دوبارہ, ہمیں اندازہ ہے کہ ہم پر بھی پریشر ہے, ہم سے لوگوں نے امید رکھی ہے, اور ہم ایک بات کا اعتماد دلاتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکون کی, راحت کی اور اطمینان کی زندگی ان کے لیے وہ ماحول دیں. امن کے حوالے سے جہاں ذمہ دار ہیں ادارے, انشاءاللہ ہم تمام اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ حکومت وہ حکومت کے تصور سے ہی حکومت کرے گی. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے. جہاں امن کا مسئلہ ہوگا, جہاں معیشت کا مسئلہ ہوگا, ہم بھرپور قانونی اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت شکریہ جی. میرے دونوں فاضل ممبران نے, فاضل کولیگز نے بڑی اچھی, بڑے کمپریہنسولی آج کی کابینہ کے فیصلے اور صورتحال پہ آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھ دیا, آپ نے گزارشات رکھ دی ہیں. میں چند ایسی چیزیں جو آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے اوپر کچھ الزامات کی صورت میں آتی ہیں, میں ان کی وضاحت آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کرتا چلتا ہوں, مجھے ٹائم کا اندازہ ہے. خان صاحب نے اپنا بیانیہ ہمیشہ وقت کے مطابق رکھا اور تیزی سے اس کو تبدیل کرتے گئے. پہلا بیانیہ لوٹ مار اور کرپشن کے خلاف تھا جو سال ایک چلا, پھر
नौकरियों का, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का, फिर पाकिस्तान के अंदर लोगों को सस्ता तेल, सस्ता गैस, सस्ती बिजली देने का, वो कुछ 6 महीने चला। चलते चलते उनके बयानिए वक्त के साथ साथ कम होते आए, उनकी मुद्दत कम होती आती है, इसलिए कि झूठ बार बार लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है, एक और झूठ बोलना पड़ता है, और फिर उसकी उम्र थोड़ी होती चली जाती है। खान साहब ने ये काम किया और आखिर में आके उन्होंने जो बात कही है वो कही कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हुई। पहले मेरे खिलाफ साजिश अमरीका ने की थी, अब मेरे कत्ल की साजिश हो गई है और मैंने वो कैसेट भर के रख दी है। हमने बार बार उनसे पूछा, लीगली सारी कौम को ये याद रखना चाहिए, लीगली वो ड्यूटी बाउंड है। और मैंने पिछली मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गुजारिश की थी कि अगर वो गवर्नमेंट को नहीं देते, राना सनाउल्लाह साहब को नहीं देते, वो आईजी पंजाब को, वो आईजी केपीके को दे दे, वो सुप्रीम कोर्ट को दे दे, ताकि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सके। अगर वो नहीं देते तो खान साहब इआनत जुर्म का शिकार हो रहे हैं खुद, लेकिन उनके पास है कुछ नहीं। गुजारिश ये है, राना साहब ने और मौलाना ने आपको बयान कर दिया, न सिर्फ उन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म से इनकार किया, हाई कोर्ट में वो खुद गए थे, हम नहीं गए, गवर्नमेंट नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहले गए। हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप G9 H9 पार्क के अंदर वहां जो ग्राउंड है जहां पे JUI ने जलसा किया था, जहां सिट इन किया था, आप वहां कर ले। और सिर्फ इतना कहा कि आप हमें इश्योर करें, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप वादा कुछ करते हैं, बात कुछ करते हैं, उससे मुकर जाते हैं। उससे इनकार हुआ। अगले दिन ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके भी यही बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा, इंतजामिया को हुक्म दिया, राना साहब को भी, IG साहब को भी, बाकी महकमों को भी, कि आप इनके रास्ते खोलें और G9 H9 पार्क में जाएं। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ रहा था 5 बजे के करीब, तो अगले 5 मिनट में इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं किसी हुक्म को नहीं मानता, मैं डी चौक जाऊंगा। सो अदालत के फैसले का उनकी नजर में इतना एहतराम था। जज साहबान ने फरमाया कि शायद हमारा फैसला उन तक ना पहुंचा हो, चले, जज साहबान की राय है, उसका एहतराम करना है। लेकिन आज के सोशल मीडिया में जो जज साहबान भी देखते हैं, खान साहब तो हर वक्त उसको फॉलो करते हैं, तो ये करीने कयास नहीं है कि उनको ये खबर नहीं गई थी, उनके वकला ने भी दी होगी और उनको सोशल मीडिया से भी पता चल गई। अब फिर कल उन्होंने फिर फरमाया, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे डायरेक्शन दो, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रहे हैं ना, कि डायरेक्शन दो कि हमें ना रोका जाए, क्या हमें एहतजाज करने का हक है कि नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, जो भी फैसला दे, हमने बहरहाल अपनी तैयारी के साथ जाना है। क्या करने जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के पास, और क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? अगर वो बंदा ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे हमने वो करना जो हमने ठान लिया है, तो फिर अदालत को भी देखना होगा। इंतजामिया को अदालत का कंधा इस्तेमाल करते हुए बेबस करने की कोशिशें रोकनी होंगी। अल्टीमेटली जिम्मेदारी बहरहाल इंतजामिया की है कि अगर इस्लामाबाद में या किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती है, गवर्नेंस बंद होती है, रियासती निजाम खत्म होता है, तो जवाबदेह हुकूमत होगी, बाकी कोई इदारा नहीं होगा। हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना होगा। ये जो बार बार कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी ने मार्च किया था, JUI ने मार्च किया था, मुस्लिम लीग ने मार्च किया था, हमने तो नहीं रोका। मौलाना ने फरमाया, राना साहब ने फरमाया, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी से मार्च का आगाज किया कराची से, और वहां से हमने कहा था कि इमरान खान हम तुम पे जमहूरी हमला करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। हम वहां से चले 10 दिन, पता नहीं टूटा। इनके दोनों पार्टियों के दौर में भी हमारे भी जुलूस मार्च के अंदर हमने जो इंतजामिया के साथ तय किया था कि हम यहां बैठेंगे, उससे पहलू तही नहीं कही गई। पीसफुली डिस्पर्स हो गए और फिर जमहूरी अंदाज में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। आज ये कहना प्री अनाउंस किया था कि हम आएंगे और डिस्पर्स हो जाएगा, अनाउंस करके आए थे, तो वही ना जी इंतजामिया से तय कर। खान साहब जो कहते थे अदालत को भी मुतमईन नहीं करने को तैयार। अदालत कह रही है कि हम आपको इजाजत दे रहे हैं, फिर भी तैयार नहीं। अदालत कह रही है रास्ते खुलवा रहे हैं, फिर भी तैयार नहीं। अदालत कह रही है जो बंदे गिरफ्तार हैं उनको छोड़ दो, फिर भी नहीं मानने को तैयार। तो इरादे क्या है? अगर वो इरादे बांध लेते और उनके इरादों के मुताबिक राना साहब उनको रास्ते दे देते, तो जो मुसल्लह जत्थे आ रहे थे, अगर वो रेड जोन में दाखिल हो जाते, अगर वो कब्जे कर लेते, तो फिर मीडिया और अदालत
ہم سے سوال کر رہی ہوتی ہے حکومت سے کہ تم کیسی حکومت ہو, تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, تم نے ان کو روکا نہیں ہے. اور آخری گزارش یہ ہے, اب بھی کچھ باتیں وہ خان صاحب آج کل بڑا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی تھی یہ صرف اس کام کے لیے آئی تھی کہ انہوں نے نیب قانون کو ختم کرنا تھا, انہوں نے انتخابی قوانین کا خاتمہ کرنا تھا, انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ ختم کرنا تھا, لہذا یہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے بعد اب جائیں گے الیکشن کی طرف. بالکل اس بات کی پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں, بار بار ہم وضاحت کر رہے ہیں, پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیب قانون میں کوئی ترمیم ہم نے کسی رعایت کے لیے نہیں کی. جو ترامیم کی گئی ہیں, جو عدالتوں کے سٹرکچرز, عدالتوں کے فیصلے اور پاکستان کی میڈیا کے سامنے بھی جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں, جو پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا تھا, صرف ان چیزوں کو جس میں بے جا طریقے سے لوگوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دینا, 90 دن کا ریمانڈ, پہلے 9 مہینے 3 سال تک اس کو نیب کے کسٹڈی میں رکھو, اس کو اذیتیں دو, اور سب سے بڑی اذیت اس کے خاندان کو, اس کی فیملی کو, اس کی فزیکل ہیلتھ, فزیکل ٹارچر اپنی جگہ, جو مینٹل ٹارچر, جو اس کی اناقت کو مجروح کرنے کا عمل ہے وہ پہلے آپ نے کر دیا, اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو بے گناہ ہے, اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے. یہ عمل اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریاستی مشینری کو ایک خاص طرح, اور یہ خان صاحب خود بھی کہتے تھے, ان کے اپنے دور میں بھی یہ باتیں کی گئی کہ اس قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, جس دن یہ قانون نیب کا اور انتخابی قوانین یہ پاس کر رہے تھے, جوائنٹ سیٹنگ میں 1 گھنٹے کے اندر 31 قانون جس دن پاس ہوئے, اس دن ہماری جماعتوں نے مشترکہ طور پہ کہا تھا کہ جس دن ہمیں یہ موقع ملا ہم ان قوانین کو ختم کر دیں گے, کیونکہ یہ قانون ملک کے مفاد کے منافی ہیں, انصاف کے قواعد کے منافی ہیں. ہم کوئی اچانک یہ بات نہیں کر رہے, ہم نے اوپنلی اس دن کہا کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہو, غیر آئینی کام کر رہے ہو, آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کر رہے ہو, ہم اس کو نہیں مانتے. اور آج بھی اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کرنے کے بعد ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کھولے ہیں جنہوں نے باندھ دیے تھے. الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ٹو ووٹ ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. رائٹ ٹو ووٹ, ووٹ کاسٹ کیسے ہوگا, جس طریقے سے خان صاحب کرنا چاہتے تھے انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے, اگر امریکہ کا الیکشن رگ ہو سکتا ہے تو پاکستان کہ ہمارے ہم پاس کون سے پروٹیکشن موجود ہیں. لیکن ہم نے اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ صرف رائٹ ٹو ووٹ دینے کا ڈھونگ نہ رچاؤ, یہ تو آلریڈی موجود ہے, اس سے لوگوں کو خوش نہ کرو. یہ خان صاحب کا سٹائل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو باقاعدہ اسمبلیوں میں نمائندگی ملے, اور اس نمائندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ ان کے نمائندے آ کے اسمبلیوں میں بیٹھے, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, اور وہاں اپنے ایشوز کو, اپنے مسائل کو وہ آ کے اجاگر کر سکیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ای وی ایم, اچھا ایک اور بھی ہے, اگر فرض کرے عمران خان صاحب کا آج مثالی مطالبہ مان لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ کہ اچھا جی الیکشن جلدی کرانے ہیں, تو کیا ای وی ایم پریکورڈ ہیں, کیا اس کی تیاری ہے, الیکشن کمیشن کی تیاری ہے؟ الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ای وی ایم کا قانون بنا دیا گیا تھا. اب اگر الیکشن ہونا ہے تو ای وی ایم پہ ہونا ہے. ای وی ایم کی پروکیورمنٹ نہیں ہے, اس کی تیاری نہیں ہے, اس کی ٹریننگ نہیں ہے, اس کے اوپر ویسے تحفظات ساری جماعتوں کے اپنی جگہ, ٹیکنیکلی پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اگر فرض کرے یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ جی اس کو اسی طرح مانا جائے گا انٹرنیٹ کے ذریعے تاکہ خان صاحب دھاندلی کر سکے, پھر بھی اس کا کوئی ٹول نہیں بنا, وہ اپلیکیبل نہیں ہے, اپلائی نہیں ہو سکتا. اور اس دونوں قوانین کی موجودگی میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے تھے. الیکشن کمیشن نے اگر سال بعد, 1 سال 2 مہینے بعد بھی الیکشن کرانا ہے تو ان کو آج تیاری کرنی ہے. لہذا اس قانون میں صرف اتنی ترامیم کی گئی ہیں, ہم نے کوئی ترمیم ایسی نہیں کی. ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے. اور خان صاحب یاد رکھیے, جو قانون توڑتا ہے قانون اس کو توڑتا ہے. آپ نے قانون نہیں توڑنا, آپ کو قانون کے تحت وزیر اعظم پاکستان نے یہ اختیار دیا ہے, یہ پھر دعوت دی ہے, باوجود اس کے کہ آپ کا 3.25 سالہ ریکارڈ سوائے گالیاں دینے کے, سوائے ہاتھ جھٹکنے کے, سوائے توہین امیز کلمات کہنے کے اور کچھ نہیں ہے اپوزیشن کے لیے. پھر بھی پرائم منسٹر پاکستان نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آج بھی مذاکراتی کمیٹی بنانے کو تیار ہوں. خان صاحب نے اگر بات کرنی ہے تو ڈکٹیشن کے ساتھ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پری ڈیٹرمنڈ ایجنڈا دے کے آپ یہ کہیں کہ یہ پہلے اعلان فرمائیں اس کے بعد میں بیٹھوں گا آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے. یہ نہیں.
اگر آپ پاکستان کی واقعی مثال کا حل چاہتے ہیں تو ایک چارٹر کی ضرورت ہے, چارٹر آف اکانومی کی بھی ضرورت ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان کی آفر موجود ہے, ورنہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہوتا ہے. تھینک یو. جی میرا کوشچن یہ ہے, 25 تاریخ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ گئے تھے. جس وقت یہ لوگ 5 بجے چلے, انہوں نے H8 کا الاؤ کیا کہ وہ آپ نے ان کو H8 میں کیوں نہیں روکا؟ کیا گورنمنٹ کے پاس فورس نہیں تھی, طاقت نہیں تھی؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم اب مقدمہ کریں گے, کیبنٹ سے منظوری لیں گے, کمیٹی کرے گی. کیا یہ ایک بعد میں ان کو کورٹ سے ریلیف مل نہیں جائے گا کہ 6 دن بعد 8 دن بعد FIR ہوتی ہے, کہ اس کی کیا ویلیو رہے گی؟ تیسرا میرا اسی میں ہے, کیا جس پولیس والوں نے کیا آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بندے یہاں ٹھہرے تھے, ان پہ یہ جرم ہے, یہ لسٹیں ہیں, یہ آپ کے پاس موجود ہیں یہ والی؟ اور تیسرا یہ آپ نے 4 تو کر لی ہیں, تو اب آپ نے پھر تیسرا دوبارہ شروع کر دیا. دیکھیں معاملہ یہ ہے, پہلی بات قانون کے مطابق FIR کے اندراج کے لیے ایک طریقہ کار قانون میں طے ہے. اس طریقہ کار کو اپنانے کے لیے 6 دن لگیں 60 دن لگیں, اس ڈیلے کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ اپنانا ہوتا ہے. یہ جو سیڈیشن اور اس قسم کے جو کیسز ہیں, ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ, اس کے لیے قانون نے ایک طریقہ کار طے کیا ہے, اور اس کی اتھارٹی جو ہے, کمپیٹنسی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ کے پاس ہے. دوسری آپ نے بات کی